बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफिकेशन परेड मखसूस रूल एंड रेगुलेशंस के मुताबिक करवाई जाती है। आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले गवाहान को पुलिस की हिरासत में या किसी और जगह मुलज़िम को देखने का मौका ना मिला हो, ये बुनियादी शर्त है आइडेंटिफिकेशन परेड की। आइडेंटिफिकेशन परेड मजिस्ट्रेट की निगरानी में करवाई जाती है और एक मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस के रूल एंड आर्डर्स के मुताबिक आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने का पाबंद है और मजिस्ट्रेट की ज़ेर निगरानी ही शनाख्त परेड अपनी अहमियत रखती है और अदालत में किसी मुलज़िम की शनाख्त पर यह इन्हिसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से ऐसी शनाख्त परेड से पहले अदालत में इस मुलज़िम को देखने के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी केस में एक दफ़ा पहले मुलज़िम पेश हो चुका है और उसकी पेशी के बाद में आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो करवाई जा रही है। वकूआ के काफ़ी अरसे के बाद आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जा रही है। उससे पहले सेम केस में मुलज़िम अदालत में पेश था। ऐसी शनाख्त परेड से पहले अदालत में इस मुलज़िम को देखने के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और वकूए के काफ़ी अरसे के बाद मुलज़िम के तौर पर पेश किया जाने वाला शनाख्त परेड में जो मुलज़िम है उसकी शनाख्त कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं करती है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला हमें गाइडलाइन दे रहा है। 2016 YLR पेज है 1891 लाहौर हाई कोर्ट। याद रखिएगा कि दौरान तफ्तीश जो कार्रवाई है शनाख्त की हमेशा से कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे ली जाती है और एक मुलज़िम की मखसूस शनाख्त की अदम मौजूदगी में अदालत के अंदर ऐसी कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर शनाख्त जो है शनाख्त परेड अपनी अहमियत को खो देती है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2016 YLR पेज है 1768 और ये फैसला फेडरल शरीयत कोर्ट का है और वाज़े एक सेटल प्रिंसिपल है शनाख्त परेड का। याद रखिएगा कि शनाख्त परेड सिर्फ उसी सूरत में है कि अगर मुलज़मान के नाम का जिक्र जो है FIR में हमेशा नामालूम अफराद के खिलाफ है, मुलज़मान का नाम FIR में दर्ज नहीं है। ये बात एक सेटल प्रिंसिपल के तौर पे सामने आती है। 2017 PCRLJ पेज नोट है 75 और लाहौर हाई कोर्ट में इस बात को डिस्कस किया गया था। बुनियादी तौर पर शनाख्त परेड में इस बात को यकीनी बनाना होता है कि गवाह शनाख्त परेड से पहले मुलज़िम को ना देख सकें, ये बुनियादी शर्त है। मुलज़िम का चेहरा ढांप कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। अगर खुले चेहरे के साथ मुलज़िम अदालत में आया है तो साफ बात है कि देख लिया होगा गवाहान ने और ये बात कोलैबोरेट हो जाती है कि लाजमी बात है कि वो देखने का इम्कान मौजूद था। और शनाख्त परेड के वक्त मुलज़िम को कम अज़ कम 1/8 की शरह से डमी अफराद के साथ शामिल किया जाता है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुलज़िम को वाकई 8-9 डमीज़ के साथ शामिल उस जैसे मिलते जुलते लोगों के साथ शामिल कर लिया जाता है और उनके नेम, उनकी वल्दियतें, उनके एड्रेसेस और पेशे फ़र्द शनाख्त में शामिल किए जाते हैं। और अगर जो मज़कूरा अफराद या डमीज़ जो फर्जी अफराद हैं ज़ेर समात अंडर ट्रायल उन कैदी हैं, देन उन मुकदमात के जो कवायफ हैं जिनमें वो जेल में ऑलरेडी बंद हैं
جن کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے ملتے جلتے ہیں مین ملزم سے جس کی شناخت کرانے مطلوب. تو ڈمیز کی جو عدالت سے جو مجسٹریٹ صاحب گئے ہیں وہ انڈر ٹرائل جو ملزمان ہیں جو ڈمیز کے طور پہ وہاں موجود ہیں ان کے تمام کوائف جو ہے وہ درج کریں گے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2018 MLD پیج 43 لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. بات یہی ہے کہ شناخت پریڈ اسی وقت ہوتی ہے جب گواہان ملزم کو پہلے نہیں جانتے، انہوں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے وقوع کے وقت، اور شناخت پریڈ کے حوالے سے گواہان اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ملزم جب اگر سامنے آئے تو وہ اس کو شناخت کر سکتے ہیں. ملزم کی صرف شناخت کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہوتی، ملزم کا جو اس مخصوص وقوع ہے اس کے اندر کردار کے ساتھ اس کی شناخت ہونی چاہیے کہ اس نے ارتکاب جرم میں کیا رول ادا کیا تھا. اس حوالے سے 2018 MLD 43 لاہور ہائی کورٹ میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا، اور گواہان بعض اوقات اپنے بیان انڈر سیکشن 161 میں ملزم کی مخصوص تفصیلات بیان بعض اوقات نہیں کرتے ہیں، اور جو ڈمیز کی تعداد سے متعلق مذکورہ گواہ کی کوئی شہادت اسی گواہ کی فرد شناخت پریڈز میں تعداد سے بھی متصادم ہے، اور 161 میں بھی کوئی حلیہ جات نہیں بتائے اس نے، تو کافی زیادہ کنٹراڈکشن اس طرح کی شناخت پریڈ میں آ جاتی ہے، اور جہاں پہ بھی ڈاؤٹ آئے گا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملزم کو ملے گا. یہ بات 2018 PCRLJ پیج ہے 976 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. بعض اوقات یہاں ہمارے ہاں ایک اور ٹرینڈ ہے کہ پولیس افسران کی طرف سے فون آتا ہے استغاثہ کے گواہان کو یا بعض کمپلیننٹس کو کہ جی پولیس اسٹیشن میں آ کے ملزمان کی شناخت کر لیں. تو یاد رکھیے گا کہ پولیس افسران کی طرف سے پولیس اسٹیشن کے اندر ملزم کی شناخت پریڈ ناقابل ادخال ہے، اور اس کی شہادتی ویلیو جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا ہے. اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2018 PCRLJ پیج 976 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. جو رول پریسکرپشن کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ میں اگر گواہ نے جب شناخت کیا ہے ملزم کو، اور شناخت کے وقت اس نے اس ملزم کا ارتکاب جرم میں جو رول ہے وہ بیان نہیں کیا ہے، دین اس آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے اوپر انحصار کنوکشن کے لیے نہیں کیا جا سکے گا. یہ بات 2018 YLR نوٹ 128 پشاور ہائی کورٹ میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمارے ہاں پنجاب میں نے دیکھا ہے کہ کسی FIR میں مستغیث FIR میں نامعلوم ملزم ہے، نامعلوم ملزمان کے خلاف ہی کمپلیننٹ جو ہے وہ FIR کرواتا ہے، بعد میں وہ ضمنی بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے ملزمان کو نامزد کرتا ہے. سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی نامزدگی کے بعد شناخت پریڈ اپنی اسپرٹ سے محروم ہو جاتی ہے. ایسی شناخت پریڈ نتھنگ ایلس، کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس بات کو لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا 2013 PCRLJ پیج ہے 1580 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اور جب گواہان استغاثہ یہ بیان دیتا ہے کہ وہ ملزم کو ذاتی طور پر جانتا ہے، اور ایسی صورت میں استغاثہ اور جو IO ہے انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ملزم کی شناخت
باقاعدہ انعقاد کردہ جو شناخت پریڈ کے اندر کروائے، کسی قانونی شناخت پریڈ کی عدم موجودگی میں صرف اس گواہ کی گواہی پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی یہ اس کو جانتا ہے۔ پہلے چونکہ نامعلوم افراد کے خلاف اس نے FIR کروائی تھی، اب یہ گواہ جو ہے بعد میں آ کے اپنے بیان کو بدل دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر قانونی شناخت پریڈ نہیں ہوئی، پروسیجر کے ساتھ پوری ریگولر طور پہ کنڈکٹ نہیں کی گئی ہے، تو پھر ایسے گواہ کی جو گواہی ہے وہ فیٹل ہے پروسیکیوشن کے لیے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2012 PCRLJ پیج ہے 1287 میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے طور پر تفتیش کا مختصر جو آج کل طریقہ کار اپنایا گیا ہے، پروسیکیوشن اپنے لکوناز کو فل کرنے کے لیے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کا سہارا لیتی ہے، یہ قانونی طور پر کوئی اثر نہیں رکھتا ہے، اور نہ ہی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے کوئی قابل ادحال شہادت کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور نہ ہی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی ایویڈینشری ویلیو کے برابر کوئی درجہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ رپورٹ ہوئی تھی بات 2012 PCRLJ پیج ہے 1117 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اگر شناخت پریڈ کے اندر ملزم کا رول پریسکرائب جو ہے، ایٹریبیوٹ جو ہے وہ نہیں واضح کیا گیا، ارے بھیا یاد رکھیے گا کہ شناخت پریڈ ایک کمزور قسم کی کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے، اور جب شناخت پریڈ کے اندر ملزم کو تو شناخت کیا گیا ہے لیکن رول پریسکرائب نہیں کیا گیا، تو وہ ردی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، رپورٹ ہوئی تھی 2012 PCRLJ پیج 866 کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا تھا۔ اب بات اس طرح ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 22 کے تحت حسب تقاضا شناخت پریڈ کے ذریعے ملزم کی شناخت کو ثابت کرنے کے لیے جو تصاویر ہیں، خاکہ جات بنائے جاتے ہیں، وہ اس کا درست متبادل نہیں ہو سکتی ہیں۔ کسی دیکھی ہوئی چیز کے متعلق انسان کا حق ادراک جو ہے اس اصول پر منحصر ہوتا ہے، یعنی وہ چیز نزدیک کی ہو اور دیکھنے والے کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ واضح ہو، اور کسی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، وہ وقوع کس ٹائم ہو رہا ہے اور سورج کی کیا پوزیشن ہے، اور دن کا وقوع ہے، رات کا وقوع ہے، یا سحری ٹائم کا وقوع ہے، کس وقت کا ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے تو روشنی کی ضرورت تھی، اور سورس آف لائٹ کیا تھا، اور اس چیز کا جو ملزم ہے جس کو دیکھا جانا ہے گواہ نے، اس کی لمبائی چوڑائی اور موٹائی جو ہے وہ کس طرح سے اس نے اسیس کی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تصویری خاکے جو ملزمان کے ہوتے ہیں ان کے ذریعے شناخت پوری طرح سے آرٹیکل 22 قانون شہادت آرڈر 1984 کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2012 PLD پیج ہے 415 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ شناخت پریڈ کے اوپر ڈسکشن ہماری، گپ شپ ہماری جاری ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔